बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे। तो दोस्तों सबसे पहले शुक्रिया उन दोस्तों का जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो जो दोस्त नए हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर। दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन है, आपने उसको दबा देना है और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा देना है और ऑल पर क्लिक करना है ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जाली आमलों के कारनामे। जाली आमल लोगों को किस तरह अपने जाल में फंसाते हैं और फिर इनका घर बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है कि अगर मेरी बातें किसी एक दोस्त की भी समझ में आ गई या किसी मेरी एक बहन ने या बेटी ने इस पर अमल कर लिया तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। तो दोस्तों मैं आज आपको चंद वाकयात बताऊंगा जाली आमलों के बारे में। मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को गौर से देखा और मेरी बातों पर अमल किया, आप बच सकते हैं इन जाली पीरों से और जाली आमलों से। दोस्तों बहुत से फरेबकार मुख्तलिफ बरूपिये बनकर सादा लो अवाम पर अजीबो व गरीब तरीकों से अपने डोरे डालते हैं। ये बड़ा खतरनाक गिरोह होता है और इनका ज्यादा असर औरतों पर होता है। तवीज गंडे और भूत प्रीत के जाल फैलाते रहते हैं। ये बाज औकात यूं ही जोगिया रंग के कपड़े पहनकर बरूपिये पीर बनकर किसी के घर में जा घुसते हैं और कहते हैं कि हमें फलां वली अल्लाह ने हुक्म दिया है या फलां मजार शरीफ से इशारा हुआ है कि आपके घर में जाएं, वहां बहुत सारी बलाएं हैं ताकि आप वहां जाएं और वो दूर हो जाएं। इस तरह मीठी मीठी बातें करके इन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। कभी कह देते हैं कि तुम्हारे घर में तवीज दफन है, कभी जिन भूत का साया बतलाते हैं, बाद वक्त सोना या नोट दुगने करने का लालच देते हैं। गोया तरह तरह के हथकंडों से घरों पर अपना सिक्का जमा कर वहीं अपना डेरा डाल देते हैं और मौका पाते ही हाथ रंग कर रफू चक्कर हो जाते हैं। बाज औकात एक सफेद कागज पर एक केमिकल से कोई तवीज या तस्वीर बनाकर अपने पास रखते हैं और घर वालों को निकाल कर देते हैं और कहते हैं इसको अपने दोनों हाथों के अंदर थोड़ी देर रखो, फिर आग पर जरा गर्म करो। जब ऐसा करते हैं कागज पर तस्वीरें बन जाती हैं। घर वाले देखकर करामत के कायल हो जाते हैं। ये एक जिंदा करामत देखकर सादा लोग उनके मरीद हो जाते हैं। बाज पीर बन के औरतों को औलाद के लालच में फंसा लेते हैं, तवीज गंडे तैयार करके देते हैं। बाद औरतों को इस किस्म के तवीज तैयार करके देते हैं कि तुम्हारा खामद बस में हो जाएगा, सास और नंद का कोई जादू नहीं चलेगा। ऐसे मकार और फरेबकारों को हमेशा दूर से ही सलाम कीजिए। हमारे दरमियान दयानतदार लोगों और अल्लाह के नेक बंदों की कमी नहीं। इनसे बेशुमार लोग फायदा उठाते हैं, इनकी दुआओं में भी असर है, मगर अवाम की सादा लोई का फायदा उठाकर बाद लोग नाम नहाद पीर और आमिल बन गए हैं जो मजहब और रूहानियत के नाम पर दौलत जमा करते हैं और मुआशरे को गुमराह करते हैं। तो एक वाकया जो मैं आपकी नजर करता हूँ, आमिर साहब के पास एक औरत आई और आमिर साहब बहुत ही गमगीन आवाज में बोले, बीबी तुम्हारे शोहर को तवीज गोल कर पिलाए गए हैं। खातून सर से पांव तक कांपी और बोली, मेरा कौन दुश्मन है बाबा जी। बाबा जी मुराकबे में चले गए। थोड़ी देर तक होंठ हिलाते रहे और कदर तवक्को के बाद बोले, तुम्हारी सास अपने बेटे का घर आबाद नहीं देखना चाहती। तो दोस्तों ये देखें कि अगर किसी खुशी से माँ ने अपने बेटे का घर बसाया होता है वो ऐसा क्यों करेगी। इतना कहकर बाबा जी खामोश हो गए। बुरका पोश खातून जाने लगी तो बुजुर्ग ने, उस जाली आमल ने नई आंखों से उसे देखा। जूं ही उसने दरवाजे से बाहर कदम रखा, बाबा जी बोले, नेक बख्त वो तुम्हारी जान के दर पे है। बहू ने घर में दाखिल होते ही बुरका एक तरफ फेंका और दरवाजे की दहलीज पकड़कर सास को कूसने लगी। वो रोए जा रही थी। बुर्ची खाने में बैठी सास जब बहू का ये रवैया देखा तो वो भी आस्तीन चढ़ाकर सामने आ गई। फिर सास बहू में इतनी लड़ाई हुई कि आसपास के लोग ये मंजर देखने के लिए अपनी खिड़कियों में आ खड़े हुए। शाम को
وہ صاحب خانہ گھر آئے تو مقدمہ ان کے سامنے پیش ہوا۔ ماں نے اپنے بیٹے سے فریاد کی کہ تمہاری بیوی نے مجھے بلا وجہ گالیاں دی ہیں۔ بیوی نے خاوند سے شکایت کی کہ تمہاری ماں میرا گھر برباد کرنے کے لیے جادو ٹونے کرواتی ہے۔ ماں نے بیٹے کی طرف داری کی تو بیوی نے اپنے کپڑوں کی پوٹلی باندھی، بکس میں تالا ڈالا اور میکے چلی۔ اس کے گھر والوں پر جب یہ انکشاف ہوا کہ بیٹی کی ساس نے اپنے بیٹے کو آرام کرنے کے لیے اسے تویز گول کر پلائے ہیں تو انہوں نے بیٹی سے صاف صاف کہہ دیا کہ سسرال جانے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا میاں ماں کو رکھے یا بیوی کو رکھے، گھر آباد کرنا چاہتا ہے تو الگ مکان لے کر رہو۔ اس طرح یہ ہستا بستا گھر آن واحد میں برباد ہو گیا۔ تو میری ایسے عاملوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ کسی کا گھر برباد نہ کریں، کوشش کریں کہ کسی کا گھر آباد کرنے کی کوشش کیا کریں۔ دوستو، ایک دفعہ ایک مریض نے بابا فرید شکرگنج سرکار کو کینچی تحفے میں دی تو بابا فرید شکرگنج سرکار نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے سوئی دیتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بابا جی سوئی کیوں؟ تو بابا جی کہنے لگے کینچی کاٹتی ہے، سوئی جوڑتی ہے۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک میاں بیوی کی شادی ہوئی کو بمشکل 6 ماہ ہی ہوئے تھے۔ میاں بیوی میں انتہائی درجے کا پیار تھا۔ ساس بہو بیٹے کو دیکھ کر جیتی تھی کہ اچانک میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا۔ بات نے طلوع کھینچا تو شوہر نے بیوی سے بولنا ترک کر دیا۔ وہ شام کو گھر آتا تو الگ پڑا رہتا، کوئی کام ہوتا تو اپنی ماں سے کہتا، کہ کھانا بھی ماں ہی سے منگواتا۔ 2-4 روز جب میاں بیوی کی ناراضگی دور نہ ہوئی تو ایک روز ساس نے بہو کو سمجھایا کہ غلطی تمہاری ہے، تم میاں سے معافی مانگ لو، وہ مرد ہے، اس کے دل میں بات بیٹھ گئی تو اس کا نتیجہ برا ہوگا۔ لیکن بہو نے ساس کی نصیحت پر کان نہ دھرا اور اپنی ضد پر اڑی رہی۔ ساس کو بہو کی یہ ہٹ درمی اچھی نہ لگی، اس نے ڈانٹ دیا۔ بہو نے دل میں خیال کیا کہ بیٹے کو ماں سکھاتی ہے۔ اس نے اپنے خیالات کا اظہار پڑوسن سے کیا تو پڑوسن نے مشورہ دیا کہ تم بابا جی کے پاس جاؤ، وہ اپنے علم کے اثر سے فوراً بتا دیں گے کہ تمہارے میاں کیوں ناراض رہتے ہیں۔ ایک روز وہ ساس سے چھپ کر بابا جی کے پاس گئی اور انہیں تمام حالات سے آگاہ کیا اور خاوند کی ناراضگی کا سبب پوچھا۔ بابا جی نے اسے بتایا کہ ساس اس کی دشمن ہے اور جادو ٹونوں کے ذریعے میاں بیوی میں نفرت پیدا کر رہی ہے۔ 6 ماہ قبل ان خاندان میں سکون تھا، لیکن اس غلط فہمی کی بنیاد پر اس گھرانے کی خوشیاں لوٹ لی۔ برادری کے بزرگوں نے میاں بیوی میں صلح کروانے کی کوشش کی، مگر لڑکی والوں کی ایک ہی شرط تھی کہ لڑکا بیوی کو لے کر الگ رہے۔ بیٹا جیتے جی ماں کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس نے یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ میاں بیوی میں مستقل علیحدگی ہو گئی۔ تو ایسے عامل جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، میں پھر ان سے کہوں گا کہ خدا کے لیے اس طرح لوگوں کے گھر برباد نہ کریں۔ پیسے کمانے کے اور بھی طریقے ہیں دنیا میں، لیکن کسی کا گھر برباد کر کے اگر آپ اپنے لیے خوشیاں خریدیں گے تو وہ خوشیاں آپ کو راس نہیں آئیں گی۔ تو ایک واقعہ میں آپ کو اور سناتا ہوں، یہ بہت کافی پرانا واقعہ ہے۔ لاہور کے ایک سرحدی دیہات برکی کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان کی منگنی ٹوٹ گئی۔ اس کی منگنی جو ہے وہ بچپن میں ہی ہوئی تھی اور لڑکی اسے پسند تھی۔ وہ شادی کی تیاریاں کر رہا تھا کہ لڑکی والوں نے اسے جواب دے دیا۔ لڑکی والے اپنی بیٹی کی شادی کسی دوسری جگہ کرنا چاہتے تھے۔ نوجوان اس صدمے سے نڈال ہو کر کسی نام نہاد عامل کے پاس گیا اور اسے تمام واقعات سے آگاہ کیا۔ عامل نے اسے چاند کی 14ویں رات کو آنے کے لیے کہا اور اپنے موکلوں میں شرینی بانٹنے کے لیے اس سے کچھ روپے بھی وصول کر لیے۔ نوجوان ہدایت کے مطابق 14ویں رات کو عامل کی خدمت میں حاضر ہوا تو عامل اسے قبرستان میں لے گیا۔ قبرستان پہنچ کر اس نے اپنے علم کی طاقت سے موکلوں کو بلایا۔ اس کے موکلوں نے انکشاف کیا کہ جس جگہ لڑکی کی شادی ہے ان لوگوں نے لڑکے کے باپ اور ماں کو پانی میں تویز گھول کر پلائے ہیں اور یہ تویزوں کا اثر ہے کہ لڑکی کے ماں باپ ان لوگوں کی مٹھی میں ہے۔ یہ سن کر نوجوان آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے ایک خطرناک سکیم تیار کی اور چند روز بعد لڑکی کے باپ اور اس شخص کو قتل کر دیا جس سے اس کی منگیتر کی شادی ہوئی تھی۔ یہ نوجوان ان دنوں لاہور جیل میں ہے، 20 سال کی سزا کاٹ رہا ہے۔ یہ نام نہاد پیر فرضی عامل اور خود ساختہ فقیر نہ صرف سادہ لوگ عوام میں دشمنی اور نفاق کا بیج بوتے ہیں بلکہ اکثر ان کی موت کا سبب بھی بنتے ہیں اور مظلوم شہریوں کی صحت سے کھیلتے ہیں۔ اسی طرح ایک خاتون کے ہاں اولاد ہوتے ہی مر جاتی تھی۔ اس نے کئی بچوں کو جنم دیا مگر ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا۔ اس حادثے سے دل برداشت ہو کر خاتون کا خاوند اسے ایک نام نہاد عامل کے پاس لے گیا۔ اس نے اسے ایک کالا بکرا، 4 سیر چینی، 10 گز کپڑا اور 1.25 تولہ سونا لانے کے لیے کہا۔
چند روز بعد یہ میاں بیوی مطلوبہ چیزیں لے کر عامل کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس نے تمام چیزیں لے لی اور دوسرے روز رات کے قریب آنے کے لیے کہہ دیا۔ ممتا ماں کی ماری ماں اور اولاد کا طالب باپ رات گئے وہاں پہنچ گئے۔ عامل نے انہیں بتایا کہ خاتون پر منحوس روح کا سایہ ہے اور جب تک یہ روح اس پر مسلط رہے گی اس کا بچہ کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ خاتون کی درخواست پر نام نہاد عامل نے منحوس روح کو بھگانے کے لیے کالا بکرا حلال کیا اور اس کا خون خاتون کو پلایا۔ اس نے اس خون سے چند تویز بھی لکھ کر دیے اور اسے کہہ دیا کہ وہ یہ تویز پانی میں گھول کر پی جائے۔ بکرے کا خون پیتے ہی خاتون کی حالت غیر ہو گئی اور وہ چند ہفتے بیمار رہنے کے بعد چل بچی۔ ایک اور واقعہ ہے، یہ ایک صاحب کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، اس کے لوحقین اسے ایک نام نہاد پیر کے پاس لے گئے۔ پیر صاحب نے بتایا کہ اس پر بھوتوں کا سایہ ہے۔ بھوت اتارنے کے لیے انہوں نے مریض پر اتنا تشدد کیا کہ اس نے دم توڑ دیا۔ نام نہاد عامل کو مریض کی موت کی خبر دی گئی تو اس نے یہ کہہ کر تسلی کر دی کہ بھوت اسے چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ لاہور کے میو ہسپتال میں ایک خاتون کو اس حالت میں داخل کیا گیا کہ اس کی زبان جلی ہوئی تھی اور چہرے پر گرم لوہوں کے نشانات تھے۔ پولیس نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ فرضی عامل نے اس کی زبان گرم لوہے سے داغ دی تھی۔ ملزم ایک ان پڑھ اور عیاش قسم کا آدمی تھا۔ پولیس نے اسے تشدد اور قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ایک اور خاتون کا واقعہ ہے کہ وہ کافی بیمار ہو گئی۔ اس کے لوحقین مریضہ کو ہسپتال لے جانے کی بجائے ایک جعلی پیر صاحب کے پاس لے گئے جس نے اسے دیکھ کر کہا کہ دشمنوں نے اس پر جادو کر دیا ہے۔ چنانچہ اس نے معقول نذرانہ لے کر خاتون کا علاج شروع کر دیا اور جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے اسے پانی دم کر کے دیتا رہا۔ چند ہفتے بعد خاتون کی حالت غیر ہو گئی تو اسے سول اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے اس کا طبی معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ اس کے دونوں پھیپھڑے نکارہ ہو چکے ہیں اور اب وہ چند روز کی مہمان ہے۔ تو دوستو، ان جعلی عاملوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر کوئی بات ان کی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے مفاد کی خاطر، اپنے چند روپوں کی خاطر اس طرح کے کام نہ کیا کرے۔ اگر کوئی ڈاکٹری مسئلہ ہے تو انہیں کہے ان کے وارثوں کو کہ ان کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ یہ نہیں کہ اپنے پیسے بنانے کی خاطر شروع کر دیا کام، اس طرح کے کام ٹھیک نہیں ہوتے۔ اسی طرح یہ میرے ایک دوست ڈاکٹر نے یہ مجھے واقعہ سنایا تھا۔ سرگودا میں وہ تعینات تھے اس وقت۔ سرگودا کے سول اسپتال میں ایک بچے کو لایا گیا، وہ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ وہ بیمار ہوا تو اس کے والدین اسے ایک فرضی عامل کے پاس لے گئے۔ عامل نے بتایا کہ ان کا بچہ بدروحوں کے زیر اثر ہے۔ چنانچہ اس معصوم جان کو بدروحوں کے جنگل سے چھڑانے کے لیے سرخ مرچوں کی دھنی دی۔ اس عمل سے بچے کی حالت غیر ہو گئی تو اسے عامل نے یہ کہہ کر پھر والدین کے حوالے کر دیا کہ بدروحیں اس کے عمل سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اسے ہسپتال میں لایا گیا تو انکشاف ہوا کہ بچے کو سوک کی بیماری ہے۔ چند روز بعد بچہ مر گیا۔ اپنے مفاد کی خاطر، صرف اور صرف یہ سب کچھ اپنے مفاد کی خاطر کیا گیا، اپنے پیسوں کی خاطر کیا گیا۔ تو دوستو، یہ جو جعلی عمل ہے یہ اس طرح کے کام صرف اور صرف اپنے پیسوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو دوستو، اب میں آپ کو بتاؤں گا اپنا ذاتی جو تجربہ ہے اس کے بارے میں۔ تو دوستو، میں نے ان نام نہاد پیروں اور خود ساختہ عاملوں کی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے چند ہفتے مختلف فرضی پیروں کے ڈیروں اور عاملوں کے اڈے پر گزارے۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ سادہ لو عوام کی مذہبی عقیدت کا خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خاص طور پر عورتیں ان کے فریب میں بہت جلد آ جاتی ہیں اور ان کے اڈوں پر عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ یہ عورتیں اپنے دل کی مرادیں حاصل کرنے کے لیے ان کی روحانی طاقت سے مدد حاصل کرنے آتی ہیں۔ خامدوں کی بے اتنائی اور ساسوں کی بدسلوکی کا علاج ڈھونڈنے کے لیے یہاں پہنچتی ہے۔ خاندانی دشمنی کا انتقام لینے کے لیے ان سے تویز حاصل کرتی ہے۔ اولاد کے لیے ان کی چوکٹوں پر حاضری دیتی ہے اور اس کے بدلے اپنا سارا گھر لٹا دیتی ہے۔ ان نام نہاد پیروں اور فرضی عاملوں کے قریب رہ کر مجھ پر چند ہولناک اور لرزہ خیز انکشاف بھی ہوئے اور میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ لوگ معاشرے، اخلاق اور مذہب کے بدترین دشمن ہیں اور کاروبار کو چمکانے کے لیے انسانیت سوز ہتھ کنڈے استعمال کرتے۔ میں نے ایک نام نہاد پیر کے اڈے پر دیکھا کہ ایک عورت سے معقول معاوضہ لے کر اس نے دشمن کو ختم کرنے کے لیے عورت کو چھپکلی کے خون سے تویز لکھ کر دیا اور اسے کہا کہ یہ تویز پانی میں گھول کر کسی بھی طرح اپنے دشمن کو پلا دے تو اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ چھپکلی کیونکہ ایک زہریلا جانور ہے اور کوئی بھی جو اس کے خون سے وہ پیے گا نقش لکھے ہوئے تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں کوئی پیر کی کرامت نہیں ہوگی، وہ تو اس خون کا اثر ہوگا جس سے وہ دشمن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔
تو میرا ایک دوست ہے، ماہر نفسیات ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ فرضی عاملوں کی اکثریت نے روپے پیسوں کے لالچ میں یہ دندہ اختیار کیا ہے۔ چنانچہ عام طور پر یہ گروہ بہت ہوشیار ہوتا ہے، لہذا وہ عام شہریوں کی نفسیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کے پاس جب کوئی ضرورت مند آتا ہے تو وہ اس سے تمام واقعات سنتے ہیں اور باتوں ہی باتوں میں جان لیتے ہیں کہ کس فرد سے انہیں شکایت ہے، لہذا وہ کسی خرابی کا ذمہ دار کسی شخص کو ٹھہراتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری گھریلو زندگی میں ساس بہو، نند بھرجائی اور سسر دماد میں عام طور پر معمولی رنجش پیدا ہوتی رہتی ہے۔ فرضی عمل اپنے مقصد کے لیے ان میں سے کسی ایک کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں اور عقیدت مند آسانی سے ان کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ ایک ممتاز ڈاکٹر سے میں نے اس سلسلے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ نام نہاد عمل حضرات انسانی زندگیوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ شپیکلی کے خون کا تجربہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں چیزیں زہریلی ہیں اور انسانی جسم پر ان کا شدید رد و عمل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ زہریلے خون سے لکھے ہوئے تویز جب کسی انسان کو پانی میں گھول کر پلائے جاتے ہیں تو اس کے جسم میں زہریلا مادہ چلا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ شدید بیمار ہو جاتا ہے۔ عقیدت مند سمجھتے ہیں کہ جادو اپنا اثر دکھا رہا ہے اور عمل کا تیر نشانے پر بیٹھا ہے۔ یہ نام نہاد عمل معاشرے میں اخلاقی برائیوں کو پھیلانے کے ذمہ دار بھی ہیں۔ ایک نام نہاد عامل نے اپنے مریض کی سادہ لوئی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کی جوان سالہ بیٹی کو اغوا کر لیا تھا۔ فرضی عامل اپنے مریض کی بیوی کو برگلا کر لے گیا تھا۔ ایک خود ساختہ بزرگ نے تویز دینے کے بہانے ایک گھرانے کی خاتون کا ہزاروں روپے کا زیور لوٹ لیا تھا۔ ایک عورت بیمار ہو گئی تو اس کا خاوند اسے روحانی عامل کے پاس لے گیا۔ عامل نے انکشاف کیا کہ اس پر جنات کا سایہ ہے۔ جنات سے اس طرح نجات دلائی جا سکتی ہے کہ متواتر اکیلی 7 روز اس کے پاس آئے۔ بیوی کی حالت دیکھ کر میاں نے یہ شرط مان لی اور اپنی بیوی کو عامل کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ ابھی 7 روز بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ عامل اور وہ عورت دونوں ہی غائب ہو گئے۔ ایک عورت کے پڑوس میں ہی ایک نام نہاد پیر رہتا تھا، تو اس کی بچی بیمار ہوئی تو وہ اسے دم کروانے پیر صاحب کے پاس لے جاتی، تو چند روز بعد ہی وہ پیر صاحب اس عورت کو اغوا کر کے لے گئے۔ وہ اپنی بچی کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تنہا چھوڑ گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بیماری، معمولی رنجش اور ضرورتوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے کلام کے اثر سے دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے کلام میں انسانوں کی بھلائی، بہتری اور خوشحالی ہے اور یہ کام سراسر خیر و برکت ہے۔ ظاہر ہے ایسے کلام کے اثر سے مخلوق خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے ان لوگوں کے دعووں میں بلا کیا صداقت ہو سکتی ہے۔ تو جتنے واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں، اگر کسی ایک واقعے کو بھی آپ اپنے دل میں بٹھا لیں اور یہ سوچ لیں، سمجھ لیں کہ بھائی نے جو باتیں بتائی ہیں وہ کس حد تک درست ہیں، تو انشاءاللہ آپ بچ سکتے ہیں ان جعلی عاملوں سے، ان جعلی پیروں سے۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، کسی اور دوست کو ضرورت ہو تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ ناصر۔